A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. With the name of Allah Almighty. We start the session Coffee with CEO by CEO Club Pakistan. ये बेसिकली ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो टॉक है, ये जो एक छोटा सा एक इंटरव्यू है, इसके दो क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं. द फर्स्ट इज़ वी सीक द गाइडेंस फ्रॉम द CEOs एज अ रोल मॉडल्स, और सेकंड फॉर द यंग पीपल, क्योंकि पाकिस्तान के असल जो पाकिस्तान की जो ताकत है वो पाकिस्तान की यूथ है. 65% पॉपुलेशन बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज. सेकंड जो क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो इसका इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, और स्पेशली अगर कोई खातून हो तो ज़्यादा हमारा इंस्पिरेशन खून बढ़ जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में ख़वातीन बहुत कम है. तो आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेयरपर्सन हैं राहत कुनैन हसन जो हैं. इनका एक स्पैन है, इन्होंने किंग्स कॉलेज से LLM किया, फिर इसके अलावा पहले भी एक अपना चेयरपर्सन के तौर पर रह चुकी हैं 2010 से 2013 तक. उसके अलावा इन्होंने बड़ी चेंजेस किया, एक रिफॉर्मेटरी और एक रेगुलेटरी जो इसके अंदर चेंजेस थी इस कॉम्पिटिशन, और सबसे बढ़कर ये सेफ गार्ड करती हैं इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, और स्पेशली एक स्टैंड लेती हैं अगेंस्ट जो एंटी कम्पिटिटिव जो फोर्सेस हैं और कार्टल्स हैं, जो माफियाज हैं इस मुल्क को, अनफॉर्चुनेटली जो कॉर्पोरेट माफियाज हैं. और लास्ट में ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इनका बड़ा स्ट्रिक्ट बिलीव है कि ये अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो बेस्ट प्रिंसिपल्स हैं इनको कॉर्पोरेट सेक्टर में लेके आएँ. तो दिस इज़ अ छोटा सा तारुफ था. ओवर टू मिस राहत. राहत, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. राहत, अपने बारे में बताइए. आप माशाल्लाह इतनी कि बीइंग अ वीमेन बड़े कम ख़वातीन देखी हैं इस किस्म की टफ, क्योंकि आप एक बाय प्रोफेशन एक लॉयर भी हैं, LLM किया हुआ है. तो आपकी जर्नी पहले अपना शेयर कीजिएगा कि कहाँ से ही शुरू हुआ, कैसे अपने माशाल्लाह बाहर गए. आपके वालिद साहब भी एक राइटर और एक जर्नलिस्ट थे. ये DNA में एक स्टडी इल्म हासिल करना, फिर आप वापस आए कि इतनी बड़े एक बड़ा ये डिफ़िकल्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर एक टॉप पोजीशन पर बैठना, बल्कि इसको हॉट सीट कहते हैं. तो प्लीज़ शेयर योर जर्नी इन नटशेल. थैंक यू. वेल, सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि अल्लाह ताला ने ये जर्नी आसान की है. चैलेंजेस बहुत हैं. आई स्टडीड लॉ, आई प्रैक्टिस लॉ. अगर मेरा प्रोफेशन डिवाइड करें तो 29 ईयर्स में मैंने पब्लिक सर्विस में 10 साल सर्व किए हैं. माशाअल्लाह. सो आई हैव बीन ऑन पब्लिक साइड एंड प्रैक्टिसिंग साइड बोथ. आई बिलीव कि प्राइमरीली ग्रेस ऑफ गॉड, my parents very helpful. I've had the support of the spouse. मैं हमेशा ये acknowledge ज़रूर करती हूँ क्योंकि जिन लोगों का आपका contribution हो ना, आप उसको acknowledge करना बड़ा ज़रूरी होता है. मेरे बच्चे, everything, and most importantly I do believe कि hard work भी किया. सुभान अल्लाह. मुझे एक बात बताइए कि किसी भी सक्सेस स्टोरी जो होती है, कोई भी केस स्टडी होता है, किसी भी बड़े इंसान की जब आप स्टडी को, लाइफ को रिसर्च करते हैं तो दो चीज़ें बाहर आती निकल के. एक उनके पेन पॉइंट्स होते हैं, एक उनके प्राइड पॉइंट्स होते हैं. तो 2-3 पेन पॉइंट्स बताएं बीइंग अ वीमेन, क्या पेन पॉइंट्स थे, स्ट्रगलिंग जिसे हम स्ट्रगल पॉइंट्स कहते हैं, जिसमें आप टर्न अराउंड करते हैं लाइफ को, आप एक जीना सीखते हैं, और फिर प्राइड पे आता है बंदा. प्राइड को सारे देखते हैं, पेन पॉइंट्स को लोग इग्नोर करते हैं. प्लीज़. I'll be very candid and honest. I've been raised like that I had a gender blind vision. तो डिस्पाइट कि हम 7 बहनें थीं और एक भाई, हमें हमेशा वो जेंडर का was never an issue, whether in family or at professional level. तो एक तो मेरे ख्याल में वो स्ट्रेंथ रही. अच्छा, फिर चैलेंजेस तो सबको आते हैं. आई पर्सनली फील मोर, अगर आप मुझसे पूछे ना कि क्या वजह है कि ख़वातीन नज़र नहीं आती, एक हमारी सेल्फ लिमिटेशन है. दूसरे आई थिंक हमारे सोसाइटल बायसेस हैं. हम अपने आप को उन रोल्स में इन्विजिज ही नहीं करते. आप व्हेन यू टॉक जनरली, आप CEO से मिलेंगे, आपके जहन में नहीं आएगा कि खातून होंगी. तो दीज आर मोर लाइक सोसाइटल बायसेस, कन्वेंशनल बायसेस. और दूसरा मेरे ख्याल में देर इज़ नो बार. वी टॉक अबाउट ब्रेकिंग द सीलिंग एंड क्रॉसिंग बैरियर्स, और मैं हरगिज़ नहीं कह रही कि जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट बीन द केस विद मी, आई डू नॉट रिकग्नाइज कि दूसरों का नहीं होता. वहाँ पे बहुत ख़वातीन हैं जिनके लिए चैलेंजेस रहे. मेरे एंड पे ये वाले चैलेंजेस नहीं थे. मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा हो रहा है माई स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, माई ब्लंटनेस, माई इफ़ आई मे से सो, आई बिलीव कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंसान करेज रखे टू टेक द राइट डिसीजंस फॉर द राइट रीजंस. ये जो असर्टिवनेस होती है एक जो फीमेल्स के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन या फिर वो जो आपने बोला ना ब्लंटनेस जो होता है ना, सम रूडनेस में भी चला जाता है. जी.
تو یہ جو کیونکہ جو سبمسو کمیونیکیشن ماڈل ہے یا پھر اگریسو کمیونیکیشن یہ پسند نہیں کیا جاتا, تو کیا آپ کہتی ہیں وٹ از یور ٹیک آن assertive ہاں, assertiveness is the right word. I would not say aggressiveness. I think it matters how you do things, how you articulate them. آپ tactically آپ کو wise ہونا چاہیے, لیکن important یہ ہے میں نے جیسے کہا کہ taking the right stand for the right reasons. آپ کے فیصلوں کی جو جس چیز پہ مبنی ہے وہ صحیح پرنسپلس پہ ہیں. آپ کو چیلنجز آتے ہی آتے ہیں, اپوزیشن آتے ہی آتی ہے, you know, it's not that easy. Speaking the truth is not that easy either. لیکن اس کا the way you do it and you try your best, and I am a great believer جی کہ اگر آپ نے right intentions سے full preparedness سے کیا ہے you will sail through. آپ کو وہ آؤٹ کم ملتا ہے یا نہیں ہو ملتا is a separate thing. More important is you are satisfied and you are discharged your duty. I think that is more important. راحت ہمیں انلائٹن کیجیے کہ واٹ از اے ویژن آف کمپٹیشن, کیونکہ بہت ایک یہ ریگولیٹری ایک باڈی ہے, ایک جیسے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے, اسٹیٹ بینک ہے, یہ ریگولیٹرز ہیں. آپ ایک کمپٹیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کارپوریٹ کے اوپر نظر رکھتا ہے, ان کے جو بیہیویئرس ہیں, ان کی جو پریکٹسز ہیں, ان کے جو پرنسپلس ہیں. تو being the person آپ کا کیا چیلنجز ہیں being a CEO of this competition, کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ تاکہ سننے والے, دیکھنے والے, پڑھنے والے سیکھ سکیں. جو سب سے بڑا چیلنج آیا نا اس ادارے کا, وہ بہت سارے تھے لیکن ان میں ایک تو یہ تھا کہ یہ قانون جو ہے نا وہ جب آیا تو آرڈیننس تھا, اس کی ٹرانزیشن انٹو ایکٹ ہوئی, تو جب آپ کی ایک ٹیمپرری اس کو دیا گیا کہ یہ جو ٹیمپرری ہے جی ختم ہو جائے گا, اس کی ریٹ اسٹیبلش کرنے میں ہمیں بہت ٹائم لگا اور ابھی بھی چیلنجز ہیں, لیکن ہم نے الحمدللہ وی گاٹ ہائی کورٹ سے ہماری ججمنٹ اوور اے ڈیکیڈ لگے, لیکن فائنلی انہوں نے کہا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی لیجسلیٹو کمپٹنس میں آتا ہے. آپ جو رول کی بات کریں نا کنزیومرز کے اس میں زمرے میں, کمپٹیشن کمیشن کا رول ابھی تک کئی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں جی آپ پرائسز بڑھ رہی ہیں. اب بھائی کمپٹیشن کمیشن پرائسز ریگولیٹ ہی نہیں کرتا. اگر ہم پرائسز ریگولیٹ کریں گے تو ہم تو اینٹی تھیسس آف کمپٹیشن کر رہے ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا کام ہے کمپٹیشن کو پروموٹ کرنا, ہمارا کام ہے ہیلدی کمپٹیشن کو پروموٹ کرنا, ہمارا کام ہے کہ بزنسز کے لیے فیئر پلے ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, اینٹی کمپیٹیٹو پریکٹسز نہ ہو, ڈسیپٹیو پریکٹسز نہ ہو. ہمارا رول ہے کہ کوئی اپنی ڈومیننس ابیوز نہ کرے. مرجرز اینڈ ایکوزیشنز ہوں تو ان میں یہ نہ ہو کہ مارکیٹ پلیئرز ختم ہو جائیں, ٹھیک ہے, کمپٹیشن امپیڈ نہ ہو. تو مینلی کیا ہوا, اٹ از ٹو پروموٹ کمپٹیشن اینڈ ہیو اے لیول پلینگ فیلڈ ٹو provide businesses with fair play. چیلنجز تو اتنے سارے آئے ہیں کہ کدھر سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. جو اس وقت کرنٹلی ہیں میں وہ بھی بتا دوں, ہمارا ہیوج بیک لاگ ہے کیسز کا جو ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا, اینڈ آئی ہیو آلویز بین ویری ووکل اباؤٹ اٹ. نمبر ہے ہمارے جی اراؤنڈ 250 کیسز تو کمپٹیشن ایپلیٹ ٹرائبونل میں اگر اوور آل لیں تو ہمارے, کیونکہ وہ ڈپلیکیٹ بھی ہو جاتے ہیں, کچھ کورٹ میں ہیں کچھ ٹرائبونل میں ہیں, تو اس میں اراؤنڈ 400 سے تو اوپر ہی ہیں. ہماری پینلٹی جو ہم نے امپوز کی اراؤنڈ 77 بلین ہے. اب ہم نے وہ ریکوری کرنی ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کیا کام کیا, ڈیسیژنس کر دیے تو ریکوری نہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہمارا کام ہے. مائی مینڈیٹ از ٹو انفورس دا لا, اینڈ we have been following it up, we have been trying our best, we had some success in cases as well, lekin it's a due process we all have to go through. Backlogs baki we are not unique in that. Important cheez kya hai, aap culture of competition kaise create kar rahe hain. دو چیزیں ہوتی ہیں. میں بلیور یہ ہوں کہ انفورسمنٹ سے اویئرنیس ہوتی ہے. میں آپ سے بات چیت کروں گی اور آپ کو قانون کا بتاؤں گی تو اس کا نہ وہ امپیکٹ ہوگا نہ وہ اویئرنیس کریٹ ہوگی جب وہ ایکشن میں دیکھیں گے. تو ہم نے بہت پاورفل سیکٹرز میں ایکشنز لیے ہیں, سیمنٹ, شوگر, یوریا, ٹیلی کام, بینک, پولٹری, ایڈیبل آئل, یو نیم اٹ. So we have actually demonstrated our independence through our decisions. کہ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا, کیونکہ بینگ اے وومن, پھر اس کے بعد ایک اتنا سینسٹیو ایک آرگنائزیشن ہے یہ کمپٹیشن کمیشن, تو جو کارٹل پاکستان انفارچونیٹلی کیونکہ ایک
ہمارے پچھلے جو ہمارے جو لیڈرز کہتے رہے کہ جی پاکستان از رن اینڈ کنٹرول بائی مافیاز اینڈ کارٹلس. چاہے آپ نے اتنے نام لیے, چاہے شوگر ہے, چاہے سیمنٹ ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی ایک عام آدمی کو پے دا پرائس, ہی ہیز ٹو پے دا پرائس. جو اسٹریٹ پہ بیچارے کام اس کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. یہ شوگر کا ہر روز ہر کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد ایک نیا ایشو آ جاتا ہے. تو کمپٹیشن کا کیا, تاکہ لوگوں کی نظر میں پتہ ہو کہ واقعی یار ان کا اگر کوئی شکایت آ جائے یا کوئی کمپلین آ جائے کہ فلاں لوگوں نے 4 بندے مل کے اس کی پرائسز کر دی ہیں, یہ کمپٹیشن کے انگیسٹ ہے. کمپٹیشن اگر ہم سمجھیں نا فار businesses have to understand that they have to expand the market. They do not only have to focus on increasing their share. اگر وہ اپنے شیئر پہ فوکس کریں گے تو مسائل ہوں گے. اگر وہ فوکس یہ کریں گے کہ مارکیٹ ہی گرو کرے تو ایوری ون ول ون, لیکن ایکو سسٹم ڈیولپ ہو. ایگزیکٹلی. دیکھیے موسٹلی جو کارٹلائزیشن ہے یا ابیوز آف ڈومیننس ہے جس میں بالادستی کا غلط استعمال ہوتا ہے ان میں, اور ڈسیپٹیو مارکیٹنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اور جو آپ بیچ رہے ہیں ان میں ہارمنی ہونی چاہیے. سو اٹس ناٹ say what you mean, that is important, and show what you sell. This is what we focus on. تو ڈسیپٹیو مارکیٹنگ کے ہمارے بے انتہا کیسز ہوئے اور اس میں ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم کریکٹیو بیہیویئر لے آئیں, ان کو پکڑیں, ان کو سمجھائیں اور وہ کمٹمنٹ دے دیتے ہیں اور ٹھیک کر لیتے ہیں. تو وی آر کریٹنگ اویئرنیس. ہم اس میں بہت ہارڈ نہیں آئے, ہم چاہتے تھے کہ اس میں کریکٹیو بیہیویئر. لیکن کارٹلز تو ایک ناسور ہیں اور کارٹلز اکانومی کو جس طرح امپیکٹ کرتے ہیں, آپ کی اگر یہ کارٹلز ٹوٹ جائیں تو 25% کم سے کم آپ کی پرائسز میں کمی ہے. جب کارٹلز کتنا آسان نہیں ہوتا توڑنا. اصل ایز اے کمپٹیشن کمیشن ہم نے 2 کام کرنے ہیں. ہم نے ایک تو کارٹلز کو انویل کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو بسٹنگ کارٹلز ول اونلی بی پاسبل جب جوڈیشل ریویو آئے گا. جوڈیشل ریویو میں جو ایک پیونیٹیو پینلٹی ریکوری ہوگی, جو ڈیٹرنس کریٹ کرے گی, وہ بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم فرسٹ سٹیج میں تو انفورسمنٹ ہم نے کر لی, لیکن لوگوں نے اسٹے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم اس کو پرسو بھی کرتے ہیں, وہ نیکسٹ اسٹیج پہ چلا جاتا ہے, کبھی ٹیکنیکلٹی پہ چلا جاتا ہے, کبھی کسی اور چیز پہ چلا جاتا ہے. ایونچولی اگر ہم اس کو پرائرٹائز کریں کہ میٹرز آف اکنامک امپورٹنس ہیو ٹو بی پرائرٹائزڈ, ہیو ٹو بی ایڈریسڈ, it will make a difference. Okay. Judicial review will make the impact of Competition Commission decisions visible. So ہم نے یہ visibility کیسے لانی ہے, we are working in it. ہم نے بھی ریسنٹلی ہمارے بہت جو میں ابھی ریسنٹ جو 7 سال کے بعد میں جولائی 2020 میں آئی, پہلے جب قانون آیا تھا میری پہلی ٹرم میں, ہم نے اس وقت بڑی انفورسمنٹ کی اور ٹرانزیشن کیا آرڈیننس سے ایکٹ میں. ہم نے انفورسمنٹ میں سرچ انسپیکشنز کی جتنی کی, لینینسی ڈیسیجن آیا. لینینسی ڈیسیجن از ناٹ این آرڈنری تھنگ. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ ریگولیٹر کو پہ کتنا یقین رکھتے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا. از دیر اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہ وہ آئیں گے. وہ ڈر ہوتا ہے نا ان کا کہ ہم جی ایڈمیشن کر لیں گے تو کل کو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو لینینسی ڈیسیجن آیا تھا, سیمنز کیم and I really appreciate and encourage and we are looking کہ ہم leniency framework کیسے further enhance کریں, کیونکہ جب تک کہ آپ کارٹلز میں سے کسی انسائڈر کو انکریج نہیں کرتے آپ ایکچولی پاسبلی اس کو توڑ بھی نہیں سکتے اور آپ اس میں امپروومنٹ بھی نہیں لا سکتے. سو ہم ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم نے فائنینشیل اٹارنی 2020 میں آنے کے بعد 3% آف دا فی اینڈ چارجز 5 ریگولیٹر نے ہمیں دینے تھے. ہمارے قانون میں یہ بڑی کریٹو ایک پروویژن تھی جو فائنلی جب میں ممبر لیگل تھی 2007 سے 2010 اور 2010 سے 2013 میں چیئرمین تھی, ہم یہ جنگ لڑ رہے تھے. اس دفعہ آئے تو الحمدللہ ہمیں فائنینشیل اٹانومی ملی, ہمارے پیسے اور ایریئرز آنا شروع ہوئے. بٹ اٹ ول آلسو ٹیک ٹائم. فائنینشیل اٹانومی بڑی ضروری ہوتی ہے ایک ادارے کو انڈیپینڈنٹ بنانے میں, مضبوط بنانے میں. تو ہم اس میں ریلیونٹ ہائرنگ کریں گے. میری ٹیم میں بہت اچھے لوگ, بہت میرٹ والے لوگ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ادارے کو روبسٹ بنائیں. وی وانٹ ٹو پرسو ایکسلنس اینڈ میک دس کمپٹیشن ایجنسی گلوبلی کمپیٹیٹو. ایک اور سوال ہے اس کے آگے, اگر تھوڑا سا میں آگے چلوں کہ کمپٹیشن کمیشن کے بارے میں, جیسے ایسی سی پی آئی اسٹیٹ بینک کو ہر ایک لے مین بھی جانتا ہے, لیکن آپ اسلام آباد میں ایک کیپٹل میں آپ بیٹھے ہیں, لاہور, اس کے علاوہ چھوٹے شہر ہیں جہاں ایس ایم ایز ہیں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں, وہ بھی چھوٹے چھوٹے کارٹرس بنا لیتے ہیں لوگ, اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کمپٹیشن کمیشن بھی جیسے کنزیومر رائٹس کے کورٹس بن گئے, لوگ اب خود درزی کے خلاف بھی ہو تو اس کے پاس جا کے اپنی کمپلین لانچ کر دیتا ہے. تو کمپٹیشن کمیشن کو آپ نیچے تک, جو نیچے والے جو پاکستان کا اور اتنے بڑے سٹیز ہیں, اس کی اویئرنیس کمپنیز کیوں جاتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلے یار میں اپنے رائٹس کے لیے کمپٹیشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہوں. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب
ہم نے ایسی بات نہیں ہے, ایس ایم ایز میں ہم نے 40 سیشنز ود ایس ایم ایز کی ہے. ہماری ایس ایم ای رپورٹ has been concluded, it's being vetted, it will be put on the net. ہم نے اس کا فرسٹ ڈرافٹ ابھی 3-4 مہینے پہلے سرکولیٹ کیا تھا, کامنٹس آئے, اب ہم اس کو پبلش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایس ایم ای پالیسیز میں ابھی بھی کیا کیا چیزیں ہیں جو بہتر ہو سکتی ہیں ان کے کریں. بیکاز وائی, ہماری تو پہلی پرائرٹی ہم نے کمپٹیشن ڈے میں وی ڈیڈیکیٹڈ دیٹ ٹو ایس ایم ایز, بیکاز نو بزنس از اسمال, دے آر دا بیک بون آف دس اکانومی. سو وی وانٹ, ان کے 2 مسائل ہیں مینلی. آپ نے ان کو فائنینشیل ایکسیس دینا ہے وچ از ایکچولی ایکٹنگ ایز اے بیریئر. دوسرا ان کے لیے کیا ہے, ان کو لینڈز نہیں ملتے, وہ بزنس اسٹارٹ کریں گے. اگر آپ ان کی لینڈ ایکوزیشن میں اور ایکسیس ٹو فائنینسنگ میں ہیلپ کر دیں گے, آپ کی ایس ایم ایز کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی. تو ہماری جو ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ بڑی ہارڈ کور فوکسڈ آن دی ان پٹ ٹیکن فرام دا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سائڈ ہے. ہم نے ایسے کام نہیں کیا. ہم ابھی اس وقت الیکٹرانک پلیٹ فارمس کے لیے بھی گائیڈ لائن دے رہے ہیں. ہم نے اس وقت ہماری پرائرٹی میں ہماری ایک اسٹریٹجک ویژن ہے جس میں 3 سال کی پورا ہم نے اپنے پرائرٹی ایریاز فلیگ کیے ہیں. ان میں اسینشیل کموڈیٹیز ہے. میری ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے, میں آئی ول بی ہیپی ٹو شیئر ود یو, انہوں نے میپنگ کی ہے اور اس میں جو ڈسٹورشنز ہیں ان پہ فوکس کیا ہے. ہم نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی بات کرتے ہیں. کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اوور ویلم ہو جاتے ہیں ود دا پرائسنگ ایشو. پرائس جو ہے نا وہ آپ کو یہ ہے کہ انشور اسموتھ سپلائی کرنی ہے. سو وی ہیو ٹو فوکس دیر کہ وہاں پہ کیا مسائل آ رہے ہیں. ایکسیس فارمرز کا کہاں پہ نہیں ہے, منڈی تک نہیں ہے, مارکیٹس تک نہیں ہے, کیا چیزیں ڈسٹارٹ کر رہی ہیں, کیا کوئی ریگولیٹری انٹرونشنز ہیں حکومت کے اینڈ پہ جن سے یہ چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں. سو وی آر ورکنگ. یس, we need to do more advocacy, we will do it. ابھی میرا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ مارچ میں میرے 2 ممبرز گئے, ان کی ابھی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہیں مئی میں, اینڈ وی آر ہوپنگ کہ اس میں ہائرنگ ہو جائے گی اوپن فیئر اینڈ کمپیٹیٹو پروسیس سے. سو جیسے ہی ہمارا کورم ہو جائے گا, دیکھیں نا, آپ 5 مہینے کے دائرے کا کورم نہ ہو تو مشکل ہوتا ہے. وی ہیڈ سم ڈیلیگیٹڈ پاس, وی آر ڈوئنگ ورک. ہم نے کام کبھی نہیں روکا, لیکن دیز آر کرٹیکل چیلنجز. ہمارا ٹرائبونل ہے, ادھر ہمارے اتنے کیسز پینڈنگ ہیں. 2 سال کے بعد تو ریسٹور ہوا ہے آفٹر افیکٹو لابنگ اینڈ ریکویسٹ کہ جی پلیز ممبرز آپ ادھر اپوائنٹ کریں. سو وی ناؤ دا ٹرائبونل از فلی فنکشنل. ہمارے کیسز لاہور میں ہمیں ڈیسیجن آیا 2020 میں, سندھ سے آیا, اسلام آباد سے ہمیں انڈورسمنٹ ملی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل وائریز پہ ہم جو ہے وہ نہیں, ہماری فیڈرل لیجسلیٹو کمپٹنس جو ہے اسٹیبلش ہوئی, انڈورس ہوئی. تو دیز آر ناٹ اسمالر تھنگز, دے کنزیوم یو, اینڈ دین آئی ہیو اے اسمال ٹیم. I have to build upon that. اپنے بڑے limited resources کے ساتھ یہ ساری ہم نے کیا ہے. اور پھر یہ آفس جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی آپ تعریف کر رہے تھے, I am very proud کہ یہ میں نے 2010 میں ہم نے بنایا تھا. ریسنٹلی زبردست انیشیٹوز ہیں. نو, the second part of my questions, ایک لیڈر جو ہوتا ہے اور ویمن لیڈرشپ کے اوپر پاکستان میں تو بہت ضرورت ہے, اور ویمن لیڈرشپ ان کرائسس. اور پہلے تو لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, what is your take on leadership and what are the core competencies for women leaders? I'm a great believer that leadership is not inherent or inborn. I believe anyone who decides and volunteers to take more responsibility and to remain accountable for it and has the courage to take the risks and decide is a leader. So جس دن آپ یہ مائنڈ سیٹ کی گیم ہے, جس دن آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ لمٹ ہٹا دی جس میں آپ سوچتے تھے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ ایمرج کر جائیں گے as leader. But you'll have to work. A leader must know his work and must do that work and must be prepared to work more than others. True. Next, آگے چلتے ہیں کہ difficult decision, راحت, till now آپ نے لائف میں کیا کیا, your difficult decision in your life? آنیسٹلی کوئی بھی ڈیسیجن آسان نہیں ہوتے کارٹلس کے کیس, لیکن ابھی موسٹ ریسنٹلی ہمارا شوگر کا تھا, اور اس میں یہ بہت آیا بھی تھا, جی بہت ہائی کریٹ ہوئی تھی, اور اس میں مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں جی, آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کرٹیسزم تو دونوں سائڈ سے ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کر دیا ہے. تو میں تو اس پہ بڑی کلیئر ہوں کہ ہم نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. ہم جس کو جو غلط ہے ہم صحیح اصولوں پہ کرتے ہیں, اور اگر آپ ڈیسیجن پڑھیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اٹ واز اے ڈیوائڈیڈ ہنگ ڈیسیجن. تو میں نے اپنا کاسٹنگ ووٹ فار دا فرسٹ ٹائم ہسٹوریکلی ایکسرسائز کیا, اور میرا یہ خیال ہے کہ اٹ واز اسینشیل ایز این ایڈمنسٹریٹو ٹرائبونل, جو مجھے ایک لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو ٹرائبونل ہیں, تو میں نے ڈیڈ لاک ریموو کرنا تھا. آپ نیوٹرلٹی میں نہیں چل سکتے, ڈیسیجن میکنگ میں یو ہیو ٹو ڈیسائڈ
ریگولیٹر ہیز ٹو لینڈ کلیئرٹی. اگر میں یہ ڈیسائیڈ نہ کرتی تو یہ تو ڈیڈ لاک سے یہی مر جاتا. اب جوڈیشل ریویو میں ہے, جو وہ چاہیں گے, جو اس کو صحیح سمجھیں گے کر لیں گے, صحیح اصولوں پہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے, غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا, لیکن ومسیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اس میں اپنی بیسس دیتے ہیں, ریزننگ دیتے ہیں, اس پہ جوڈیشل ریویو بتائے گا کہ ٹائم ول ٹیل. راحت, ایک کمپیٹنس ہے جو کہ جیسے آپ نے 3 پہلے بتائیں, ایک کمپیٹنس ہے ہارورڈ بزنس ریویو کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گلوبل سی ایوز ہوتے ہیں دے ہیو ای کیو, ایموشنل انٹیلیجنس, ایموشنل کوشنٹ از ہائر دین آئی کیو. واٹ از یور, کیونکہ جب اس پوزیشن پہ بندہ آ جاتا ہے تو اس پوزیشن پہ آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. واٹ از یور ٹیک آن ای کیو فار اے لیڈر؟ I think it's what matters is how you understand things. آپ اپنے آپ کو دوسروں کی پوزیشن میں رکھ کر سوچ سکیں اور you are able to address that issue rather than آپ optics پہ جائیں. دیکھیں, empathy is very important. Empathy is very very important. Compassion is important and I think it helps you. جب آپ کا EQ بہتر ہوتا ہے تو آپ فیصلے بھی بہتر کر لیتے ہیں اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ فوکس صرف یہ نہ ہو کہ اٹس اے لک گڈ فیکٹر. یہ لک گڈ فیکٹر جو ہوتا ہے نا, I don't believe in. یا وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کمپرومائز لیڈرشپ ہو جاتی ہے وہ. یہ پتہ نا غصہ آتا ہے کیونکہ یہ جو آپ کی پوزیشن ہے اس میں سم ٹائم آپ بندہ اپنی ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے یا اپنا مائنڈ کو, تو غصہ اگر آ جائے تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ I think I like sleeping over my decisions once. I have learned over time not to be impulsive. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے میں نے سن لیا. You have to be a good listener. ٹھیک ہے, لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی مجھے تو اکثر یہ مطلب ملتے رہتے ہیں القابات کہ جی بڑی ڈاڈی ہے, بڑی اگریسو ہے. Honestly speaking, I think leadership requires you to listen. If you're not a good listener, you'll not be able to take good decisions. تو میں آئی لائک کہ میں ڈیسیجن جب فیصلے کر لوں وے کر کے ساری. نہیں تو غصہ جب آ جائے تو کیسے, کہ آپ کو کیسے اس کو خاموش ہو جاتی ہیں, سائلنس میں چلی جاتی ہیں, واک کرتی ہیں, اپنا جم چلی جاتی ہیں, ورک آؤٹ کرتی ہیں؟ اگر تو غصہ آئے اور میں بہت انٹینسلی فیل کروں تو آئی ٹیک اٹ آؤٹ اینڈ آئی ڈو پوئٹری. اچھا مطلب آپ کا جو کیتھارسس ہے وہ کیتھارسس ہو جاتا ہے. لیکن ادروائز آئی جنرلی ٹرائی ٹو بی کام اینڈ آئی ہیو ٹو بی ویری کینڈیڈ. جو میرے پرسنل سائڈ ہے اس میں میں نکال لیتی ہوں, مگر پروفیشنل اس میں آئی کنوے اینڈ آئی ٹرائی ٹو کمیونیکیٹ مائی ڈسپلیجر بٹ ریمین کام. اب یہ تو میرے جونیئرز بتائیں گے میں کتنی کام رہتی ہوں کیونکہ میں تھوڑی سی ہوں, تو آئی ول ایڈمٹ. سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ یور راحت کنین کی ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے؟ میں الحمدللہ آئی فیل آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو فلی انجوائے لائف. تو میں نے اپنی زندگی میں نا کسی ایک چیز میں ڈوبنا نہیں سیکھا, چاہے وہ کام ہو چاہے صرف گھر ہو. مجھے لگتا ہے کہ یو ہیو ٹو انجوائے ایوری تھنگ. سو آئی انجوائے مائی پروفیشنل لائف, آئی ڈو واٹ آئی فیل کنٹینٹ ود. مجھے کوئی یہ نہ رہے, اور میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اف یو آر ہیپی ڈوئنگ یور ورک, اف یو آر ہیپی ایٹ یور ہوم, یہی سکسیس ہے. مطلب یہ سکسیس بھی اور یہ ہیپینس بھی یہی ہے کہ آپ ہیپی ہیں, اگر آپ کنٹینٹمنٹ میں ہیں تو یہی آپ کی سکسیس. I mean how many people around you give you that loving feeling, you are loved. I think that's important. Success میرے لیے نا کوئی پوزیشن نہیں ہے, یہ ایک آپ کی ایک رول ہے جو آپ کرتے ہیں. It's about in work life, it's the satisfaction I draw from my work. اور public service has always it is a fulfillment. Public service, I opted as of passion. یہ بڑی زبردست چیز ہے. I enjoy. مجھے یہ بتائیں کہ جو کتابیں ہیں, بکس جو ہوتی ہیں, جو سی اوز ہوتے ہیں, they generally they read global CEOs کی, میں ریسرچ کی بات کر رہا ہوں, 50 books to 60 books per annum. آپ کی ریڈنگ ہیبٹ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا کام ہی ایسا پڑھنا, اور پھر 2-3 کتابیں ریکمینڈ کریں فور اور جو لسنر ہیں, ویورز ہیں, کہ وہ پڑھیں یہ کتابیں. I am not an avid reader, but my job requires me to read a lot. I can pick up, I'm not particular about picking up anything, but ایک بک جو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں وہ ہے خلیل جبران کی The Prophet. That is what I enjoy most. باقی بہت خواہش ہے کہ ڈفرینٹ ٹرانسلیشنس پڑھ سکوں قرآن کی اور سمجھ سکوں, بیکاز آئی بلیو اس میں بہت وزڈم ہے, بہت کچھ ہے ٹو لرن. انشاءاللہ وہ بھی آئی ول کیپ
परसुइंग, कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाऊंगी. आई लाइक रीडिंग ऑन फिलोसफी. जनरल मुझे कहीं पे भी अच्छी लगती है. आई लाइक ऑटोबायोग्राफीज. सो मुझे मैं ये कहूँगी एक किताब है तो मुश्किल होगा, लेकिन प्रॉफिट इज़ वन विच इज़ ऑलवेज इन माय ऑफिस. ये इसी से सवाल से मैं क्योंकि कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ. व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ फॉर राहत? I think we are all living in pursuit of happiness, and that comes from your work and your relations. तो आप उसमें बैलेंस ज़रूर रखें और करें वही जो दिल चाहता है, दिल वही जो दिल मानता है. You know, I think कि between heart and mind you keep trying कि हार्मनी हो, बट इवेंचुअली कई दफ़ा सारी रैशनैलिटी जस्टिफाई करके भी इंस्टिंक्टिवली यू वांट टू डू समथिंग एल्स, देन डू दैट. लाजिम दिल के पास रहे पासबानी अकल, कभी कभी ज़िद्द न. That's true. Any achievement you are proud of till now? I'm grateful to God for many things. और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील कि मुझे ये अच्छा लगता है कि हमने कंपटीशन कमीशन में जब लोग आते हैं तो यू नो आई फील कि हमने इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें की हैं. उसमें ये कि हमारी ख़वातीन 1/3 हैं, यू नो, इन्फोर्समेंट टीम हमारी 1/3 है, सीनियर पोजीशन में है. 30%. और ये कानून पास हुआ जब मेरी फर्स्ट टर्म में, जो मैक्सिमम इन्फोर्समेंट है वो हमने की है, वेदर इट्स द प्रीवियस टर्म और दिस टर्म. तो मुझे लगता है कि जैसे जो हमने मैंडेट लिया उस पर ऑब्वियसली देखिए आप अकेले कुछ नहीं होते. इट्स ऑलवेज द टीम एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हम enjoy करते हैं what we do and we are committed to excel. सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इसको रैप अप करते हैं, क्लोजिंग की तरफ जाते हैं. जो भी सीईओज होते हैं मेंटोर्स, आजकल मेंटोरशिप बड़ा एक इन वोग है, बज़ वर्ड आजकल मेंटोरशिप एंड कोचिंग. तो आपके मेंटोर कौन है? हु इज़ योर मेंटोर? यू आर अ मेंटोर फॉर मैनी, बट हु इज़ योर मेंटोर जिनसे आप समझते हैं एजाज जो भी मैं हूँ आज, इन 2-3 एक नहीं 2-3 मल्टीपल मेंटोर्स भी होते हैं, इनकी वजह से? मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी कि कभी भी किसी एक शख्स को अपना आइडियल ना बनाओ. इसलिए मैंने मल्टीपल बोला ना, मल्टीपल को भी ना बनाओ. आई पर्सनली बिलीव कि उनकी जो वर्च्यूज़ आपको पसंद हैं, यू एक्वायर देम एंड देन बिकम. और उनमें मेरे असातिज़ा शामिल हैं, मेरे वालिदैन शामिल हैं, मेरे भाई बहन शामिल हैं, my husband is very important and you know he has been the most supportive pillar. तो मेरे बच्चे, I learn from everyone. I have 4G and 5th is my CCP. नहीं, 6th हस्बैंड भी बच्चे बड़ा बच्चा, उसको भी बड़ा बच्चा ही होता है. He has been a real good supportive partner. तो मैं कोई एक नहीं कहूँगी. मेरे सीनियर्स they have been amazingly supportive. My teachers have been amazing. मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है. So I think एक को मैं नाम लेना ही unfair होगा. ठीक हो गया, मतलब काफी many who have played and many who have opposed. और उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, उनसे बहुत सीखा. जबरदस्त. लास्ट जी मैसेज फॉर यंग पीपल बिफोर एक लास्ट वाला भी है, लेकिन वो पोइट्री के रिलेटेड है. आज तक जो क्वेश्चन है वो इधर देख के बल्कि आप कीजिएगा कि यंग पीपल जो है इनके पास कोई जॉब्स नहीं है, इतनी बल्चअप आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि हुई कोई नहीं इस मुल्क में. आईटी में भी बड़े बच्चा थोड़े हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी. तो क्या होपलेस है जॉबलेस यूथ के लिए क्या मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म है? आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इज़ सेल्फ बिलीव. ठीक है, तो आप अपने पर यकीन रखें. नंबर 2, एक ये मेरा नहीं है, ये मुझे इनका नाम भूल गया है, बट अ वेरी ग्रेट एंटरप्रेन्योर हु सेड इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर सोल्यूशन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू वर्क फॉर एंड विद पैशन फॉलो इट. तो आप अपने लिए जॉब खुद क्रिएट करते हैं. जॉब नहीं है ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग दैट यू कैन रियली चूज, सिलेक्ट एंड द स्काई इज द लिमिट. तो मेरे ख्याल में अपने आप को किसी डिपेंडेंस लिमिटेशन पे ना रखें. बी विलिंग टू वर्क. और ये बहुत ज़रूरी है जो यंग जनरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. नो वर्क इज स्मॉल एंड देयर नेवर बिलीव कि कोई बड़ी चीज़ है जो मैं कर लूँगा unless you do the little things right. तो do the little things right and successful follow. मतलब जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने. अपनी दुनिया आप पैदा कर जिंदों में है. लास्ट में ये जो सेशन तुम्हारा ये ओवर है, लेकिन मेरी लास्ट में गुजारिश है, जब आपको गुस्सा आता है तो आप कहते हैं मैं पोइट्री की तरफ चली जाती हूँ, तो एक तो अपना एक पीस ऑफ जो भी आपका अपने को लिखा है किसी अच्छे वक्तों में वो हमें शेयर कीजिएगा.
اور ایک فیض پہ یا غالب پہ یا اقبال کا کلوزنگ لائن میں آپ سے کہوں گا جو آپ کے دل کے پاس ہے وہ آپ شیئر کیجیے گا. پہلے آپ اپنا کلام پھر اقبال یا فیض تو بڑا آپ نے مشکل کر دیا, میں اتنا انفیریئر کلام اور پھر اتنا بڑا کلام. آپ کے لیے آپ اپنا شیئر کیجیے. سچ. کس نے کہا سچ بولنا آسان لگا, میں تو چلی جو بھی قدم اس واسطے اس راستے مشکل ہوئی. حیرانگی کی بات ہے منکر ملے جابر ملے حاسد ملے, جو نہ ملا یا کم ملا وہ صاف گو جو حق پہ ہو, دو اور دو کہہ بھی سکے کرنے کا دم رکھ بھی سکے, جو قول ہو وہ فعل ہو سچ میں نہ کوئی کھیل ہو, اے کاش ایسا ہو سکے سچ بولنا آسان لگے. ہائے کیا خوبصورت, ظاہری بات ہے کتنا خوبصورت آپ نے کلام کیا. ایک جاتے جاتے فیض کا یا غالب جو آپ کے دل کے پاس ہے یا اقبال کو آپ. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر جھکا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے. واہ 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 واہ, یو میڈ مائی ڈے جی. آج کا جو تھینک یو ویری مچ. اور آج کے سیشن کو کلوز اپ کرتے ہیں. ایک پوائنٹ میری اپنی ہے, تھوڑا سا لٹل اوپر نیچے ہو جائے تو معافی دیجیے گا. تو آج کی جو ٹیک اوے ہے, پہلے تو میں جو راحت کی جو آج کنورسیشن میں 3-4 چیزیں مجھے آج بڑی دل کو لگیں, ٹچڈ مائی ہارٹ. نمبر 1, جینڈر بلائنڈنس. اس ملک میں اگر ترقی کرنی ہے, جو کہ بنگلہ دیش کا کی سکسیس فیکٹر ہے کہ وہاں کی ویمن پارٹیسپیشن نے پورے ملک کی تقدیر بدل دی. یہ کیس اسٹڈی ہے ورلڈ اکنامک فورم میں اسپیشل. یہ لاسٹ ٹائم میں جب وزٹ کیا تو دکھایا گیا کہ نمبر 1 فیکٹر ہے جی وہاں ویمن پارٹیسپیشن, جو ان کی گارمنٹ انڈسٹری میں جو ملینز آف خواتین کام کر رہے ہیں. سیکنڈ, جو راہ سے جو ویمن پارٹیسپیشن انہوں نے اپنی اس کی ایگزامپل کیا کہ 1/3 خواتین کو اپنے پاس رکھا ہے اور یہ ایک بیریئرز بریک کر رہی ہیں. ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کا انہوں نے دیا. دیٹ از دا آئی تھنک وہ جو گورننس ہے, یہ گڈ گورننس ہے, یہ کارپوریٹ گورننس انہوں نے ایگزیکیوٹ کی اپنے کمپٹیشن کمیشن میں. اور یہ ان کا ایک سیکنڈ تھا. اور پیشن کے اوپر بات انہوں نے کی کہ زندگی میں اگر آپ کے پاس اگر پیشن ہے, جیسے انہوں نے کہا یہ پبلک سروس جو ہے یہ میرا پیشن ہے, لوگ اس سے بھاگتے ہیں اور خاص کر خواتین تو بہت کم آنا چاہتی ہیں پبلک سروس ان ایریاز میں, وہ تو ملٹی نیشنلز میں جانا چاہتی ہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی کو اتنی کم از کم 29 ایئرس میں سے 10 سال تو پبلک سروس کو دیے, ان کی سروسز کو. اور پھر تیسری بات ہوتی ہے جو میں نے آج کا جو ٹیک اوے ہے ان کا, وہ لیڈرشپ کا میں سیکھ کے جا رہا ہوں کہ لیڈرشپ از اے کریج ٹو اسٹینڈ up and with the reasons, with the right reason to make the right decisions with the right reasons. So that is the key of success for a leader, especially in the crisis. جب آپ کرائسس میں فیصلے کرتے ہیں اور پھر اسٹینڈ بھی لیتے ہیں, یہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حوصلہ بھی دیتا ہے اور پھر آپ کو انرجی ملتی ہے اندر سے. تو دیز آر دا 3 ایریاز جو کہ ہم نے آج کی کنورسیشن کا یہ میرا ٹیک اوے ہے. لاسٹ میں جو انہوں نے ایک فیض احمد فیض کی, میں امجد اسلام امجد کی ایک میری دل کے پاس ہے جو آج کی اس گفتگو کا کلوز اپ ہے یا ریپ اپ ہے کہ زندگی کے میلے میں اگر کچھ کمی بیشی ہو تو معافی دیجیے گا, اتنے بڑے لوگ ہیں یہ, کہ زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیلے. وقت کی روانی ہے, وقت کی گرانی ہے, سخت بے زمینی ہے, سخت لامکانی ہے, ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی کہانی ہے تم کو جو سنانی ہے. بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے, لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ جاتا ہے, رستے میں کہتے ہو بات تخلیہ کی ہے, تخلیہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے, پیار کرنے والوں کے لیے ایک نگاہ کافی ہے, ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں, زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیلے میں. بہت اچھی. تھینک یو ویری مچ. اجازت نثار کو اجازت دے. سی او ٹوڈے میں بھی اس کو دیکھیے گا, اس کا ہمارا چینل پہ, اور اپ کمنگ بک میں اس کا انتظار کیجیے گا. 100 ٹاپ سی اوز اینڈ نو ناٹ کیا کہتے ہیں کہ میل سی اوز, اس میں ایک ہم نے خواتین سی اوز بھی رکھے ہیں جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اوور دا گلوب. اجازت دیں اجازت کو. اللہ حافظ.